शहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आपबीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 126 दाढ़ी रखने का किस्सा। एक दिन मैं अपने वालिद साहब और वालदा साहिबा के पास बैठा हुआ था। वालदा साहिबा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाने लगी, इम्तियाज़, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी बहुत प्यारी लगती है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, अम्मी जी, अल्लाह की रज़ा के लिए रखी है। वो फजल फरमाए, जहाँ तक आपको मेरी दाढ़ी प्यारी लगने की बात है, तो मैं एक माँ को अपना बेटा हर रूप में ही प्यारा लगता है। वालिद साहब मुझसे पूछने लगे, तुम तो दाढ़ी रखने के हक़ में कभी भी नहीं थे। जब हमने इकट्ठे हज किया था तब भी तुमने दाढ़ी नहीं रखी थी, फिर ये दाढ़ी रखने का प्रोग्राम कैसे बन गया? पहले तो मैं खामोश रहा, फिर दोनों साहिबान के इसरार पर मैंने इन्हें बताया कि 1 साल पहले तक मेरा दाढ़ी रखने का कोई इरादा नहीं था। ये 31 अक्टूबर सन 2019 बरोज़ जुमेरात की बात है। मैं इबादत वगैरह करके हस्बे मामूल सो गया। जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब को मैं दुरूद व वज़ाइफ का ख़ास एहतमाम करता हूँ। इस रात भी ऐसा ही हुआ। सुबह जुम्मा मुबारक का दिन था। इस रात जैसे ही मेरी आंख लगी, मैं एक ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में देखता हूँ कि लोगों का एक हजूम किसी जगह पर जमा है। मुझे ठीक तरह से याद नहीं, मगर शायद मस्जिद नबवी का सहन था। मेरे पूछने पर एक साहब ने बताया कि सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार मुबारक के लिए जमा हैं। ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद मैं इस हुजरा मुबारक के पास पहुंचा, जिसमें मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मेरे आगे सिर्फ 5-6 बंदे रह गए थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि दरबान अंदर दाखिल होने वालों से पूछे जा रहे चंद सवालात पूछते हैं, फिर बंदे को अंदर जाने देते हैं। मैंने कान सुन लगाकर सुनना शुरू कर दिया कि क्या सवालात पूछे जा रहे हैं, ताकि मैं पहले ही जवाब तैयार कर लूँ। मेरे और दरबान के दरमियान सिर्फ 3 बंदे थे, इसलिए मैं गुफ्तगू साफ सुन सकता था। दरबान हर किसी से 5 सवाल पूछ रहा था। अगर किसी एक का जवाब भी नफ़ी में होता तो वो मुलाकात की इजाज़त ना देते। मेरे दिल ने कहा, ये दरबान हज़रत बिलाल ही हैं, मगर तस्दीक का कोई ज़रिया नहीं था। पहला सवाल, नमाज बाकायदा पढ़ते हो? दूसरा सवाल था, रिज़्क़ हलाल कमाते हो? तीसरा सवाल था, वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखते हो? चौथा सवाल था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते हो? पांचवा सवाल था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए दाढ़ी रखी हुई है? पहले 4 सवालों तक तो ठीक था, मगर जब मैंने 5वां सवाल सुना तो अंदर से लरज़ गया। अब तो मैं शायद बेमुराद ही वापस जाऊंगा, क्योंकि मैंने दाढ़ी जो नहीं रखी। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगा। पास खड़े एक शख्स ने यूँ रोने की वजह पूछी तो मैंने इसे बताया कि शायद आज मैं अपने प्यारे नबी के दीदार से महरूम रह जाऊं। इस शख्स ने हैरत से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुलाकात से महरूम रह जाओगे? मैंने तड़प कर कहा, तुमने दरबान के सवालात नहीं सुने? वो ऐसे किसी बंदे को अंदर जाने नहीं देते जो कि इन तमाम सवालात के जवाबात हाँ में ना दे। तुम देख नहीं रहे हो कि कई बंदों को उन्होंने दरवाजे से वापस कर दिया है? वो शख्स मुझसे पूछने लगा, भाई,
کون سا سوال تمہیں مشکل لگ رہا ہے اور کس سوال کا جواب تم ہاں میں نہیں دے سکتے؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے آنسوؤں بھری آواز میں کہا، میں نے داڑھی جو نہیں رکھی ہوئی۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بھائی کیوں مذاق کرتے ہو؟ تمہارے چہرے پر تو اتنی خوبصورت داڑھی ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے پیارے نبی کی سنت میرے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور جو آنسو کچھ دیر پہلے ندامت میں آنکھوں سے رواں تھے وہ اب رب کے شکر میں بہہ رہے تھے۔ پھر جب میری آنکھ کھل گئی اور جاگتی آنکھوں سے میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں پر داڑھی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 33 سال تک میں بلا ناغہ ہر روز شیو کرتا رہا، کیونکہ جن لوگوں کی شیو بڑی ہوتی تھی وہ مجھے بہت برے اور گندے لگتے تھے، مگر آج اپنا آپ مجھے برا اور گندا لگ رہا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا، تہجد کا وقت تھا، نماز تہجد پڑھی، اللہ سے توبہ کی اور پھر کبھی نہ شیو کرنے کا عہد کر لیا۔ والدین نے میرے خواب کی داستان سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے جی بھر کر دعائیں دیں۔ میں نے امی جی اور ابا جی سے پوچھا، آپ دونوں مجھ سے راضی ہیں نا؟ میری یہ بات سن کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باری باری مجھے گلے لگا کر فرمانے لگے، ہم راضی، ہمارا خدا راضی۔ پھر دونوں میری تعریف کرنے لگے اور میری سعادت مندی کے قصے سنانے لگے۔ پھر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ تمہارے جیسا بیٹا ہر کسی کو عطا کرے، بلکہ ہماری دعا ہے آپ کی اولاد بھی ایسی ہی فرما بردار ہو جیسے کہ آپ ہو۔ گاؤں محلے میں جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی نیک اور سعادت مند اولاد عطا کی۔ میں جب بھی امی جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تو امی جی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے امتیاز کو اندر کی روشنی میں ملنے والی ہے۔ والدین کی باتیں سن کر میرا دل بھی خوش ہو گیا اور سر سجدے میں جھک گیا۔ پارٹ 127 2020۔ یہ کسی 2020 کرکٹ میچ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سن 2020 کی بات ہو رہی ہے۔ کئی حوالوں سے یہ سال باقی سالوں کی نسبت بہت مختلف رہا۔ اس سال میں ایک عجیب و غریب بیماری نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کچھ ہی عرصے میں پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا۔ ویسے تو اس بیماری جسے کورونا وائرس کہا جاتا ہے کی ابتدا دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے ہوئی، مگر جلد ہی یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یورپ میں سب سے پہلے کورونا نے اٹلی کو متاثر کیا، پھر مارچ تک کورونا سارے یورپ میں پھیل گیا۔ میں اس وقت بمائے فیملی انگلینڈ میں تھا کہ حکومت نے 17 مارچ سن 2020 کو باقاعدہ اعلان کر کے دفتر، بازار، مارکیٹ، الغرض ہر چیز بند کر دی اور سوائے انتہائی ضرورت کے لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ حکومت کی طرف سے لگنے والی پابندی کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً گھر میں نظر بند ہونا پڑا۔ اس فراغت نے جہاں کئی لوگوں کو پریشان کیا، وہیں چند ایک تو ذہنی مریض بھی بن گئے۔ مگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم رہا کہ میں عبد المعید، عبد العدل اور بیگم ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو بور ہوئے اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم نے چند اصول بھی بنا رکھے تھے۔ سب سے اہم یہ کہ ہم نے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت تو پڑھنے لکھنے میں ہی گزرتا، اس کے بعد بچوں کے ساتھ گپ شپ اور کھیل کود وغیرہ۔ عبد المعید اور عبد العدل کی شطرنج کی گیم کافی اچھی ہو گئی تھی، اس لیے ان کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آنے لگا۔ ہم نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ کورونا وائرس کے متعلق خبریں سننا اور معلومات حاصل کرنا بالکل بند کر دی تھی، کیونکہ زیادہ تر خبریں پریشان کرنے اور طبیعت کو مزید بوجھل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔
اکثر ٹی وی چینلز کورونا وائرس کے سلسلے میں پھیلنے کی خبریں بھی اس طرح نشر کر رہے تھے جیسے کرکٹ میچ کی کمنٹری کی جاتی ہے اور ستم ظریف کے کرکٹ کی طرح ساتھ ساتھ اسکور بھی بتاتے جاتے۔ مثلاً امریکہ میں اتنے نئے کیسز آ گئے ہیں، اتنے مریض مر گئے ہیں، اٹلی میں اتنے مر گئے، چائنا میں اتنے، کل اٹلی آگے جا رہا تھا، آج اسپین آگے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے گھر میں خبروں والے سارے چینلز مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ میں صبح اٹھ کر ایک بار خاص خبریں سن لیتا اور بس۔ ہماری روٹین یہ تھی کہ ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے اور تقریباً 11 بجے کے قریب اٹھتے، پھر ٹریڈ مل پر ورزش وغیرہ کرتے، برنچ، بریک فاسٹ اور لنچ ملا کر کرتے، پھر بچے اسکول سے ملنے والے ہوم ورک میں مصروف ہو جاتے اور میں گھر کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ان کتابوں سے کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتا جو میں نے اس نیت سے خرید کر رکھی ہوئی تھی کہ اگر کبھی وقت ملا تو انہیں پڑھوں گا۔ عام دن تو مزے سے گزر جاتے، مگر جمعے کا دن اکثر اداس گزرتا کیونکہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ظہر کی نماز گھر پر ہی پڑھنا پڑتی۔ میری بچپن سے ہی یہ عادت رہی تھی کہ میں جمعے کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کرتا تھا۔ میں نے جب بھی کوئی نیا کپڑا یا جوتا پہننا یا کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، میں ہمیشہ جمعے کے دن کا ہی انتخاب کرتا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ پوری زندگی میں جمعے کی چند ہی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی۔ کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے میری شعوری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلسل کئی جمعے قضا کرنے پڑے۔ جمعے والے دن اکثر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور دعا بھی کرتا کہ اے اللہ میرے رب، ہم سب پر اپنا فضل فرما اور ہمیں دوبارہ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپریل سن 2020 کے شروع میں انگلینڈ کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ ویسے تو انگلینڈ میں ہر وقت بارش ہی ہوتی رہتی ہے اور موسم کے لحاظ سے یہ کوئی اچھا ملک نہیں ہے، مگر سن 2020 کا اپریل اس لحاظ سے گرم اور شاندار رہا، سچ پوچھیں تو سالوں بعد مجھے اس طرح کا سکون اور اطمینان میسر آیا۔ شام کو اکثر میں گھر کے پیچھے بنے ہوئے باغ میں بیٹھ جاتا، مغرب کے بعد آسمان سے نکلنے والے تاروں کو دیکھتا تو مجھے یہ منظر بڑا ہی مسحور کن لگتا تھا۔ شاید سالوں بعد میں اس طرح سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل سکون اور اللہ کے شکر سے بھر جاتا اور میں سوچنے لگتا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر انہیں غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو روک کر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہماری ترقی کی معراج کیا ہے، ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیول کیا ہے۔ ساری مادی اور سائنسی ترقی کا معیار یہ ہے کہ ایک وائرس ہم پر حاوی ہو گیا۔ ایک معمولی سا وائرس جس نے سب کو بے بس کر دیا۔ نمرود کا غرور تو آنکھ سے نظر آنے والے مچھر نے خاک میں ملایا تھا، جبکہ ہمیں تو مچھر سے بھی 1000 گنا چھوٹے کورونا نے دھول چٹا دی تھی۔ شاید جسے ہم ترقی کی معراج سمجھتے رہے، دراصل وہ کائنات کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر ایک بدنما داغ ہے۔ ویسے تو اس فراغت کو میں قدرت کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا تھا، مگر جب ایک اور پہلو پر نظر پڑتی تو دل درد سے بھر جاتا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک میں بے شمار ایسے دہاڑی دار لوگ ہیں جو روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان بیچاروں کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ جب کورونا پھیلانا شروع ہوا تو کہا گیا کہ چونکہ چینی کتے، بلیاں اور سانپ وغیرہ جیسے حرام جانور کھاتے ہیں، اس لیے کورونا پھیلا۔ پھر جب یہ کورونا سعودی عرب تک پہنچ گیا تو اسے اللہ کی آزمائش اور یہودیوں کی سازش قرار دیا گیا۔
اس کے بعد کورونا کو بل گیٹس کی سازش قرار دیا گیا کہ وہ ہر بندے کے جسم میں ایک مائکرو چپ ڈالنا چاہتا ہے۔ دنیا ابھی تک کورونا وائرس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں رکھتی، جبکہ پاکستان میں اس کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ ہر تیسرا بندہ آپ کو فلاں قہوہ پینے کا مشورہ دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ غیر سنجیدہ رویہ مذہبی طبقے کا ہے۔ وہ عام لوگوں کو کورونا وائرس سے احتیاط کرنے کی ترغیب دینے کے بجائے مذہب کی غلط اور جاہلانہ تشریح کر کے مصافحہ اور معانقہ کو لازمی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ذخیرہ اندوز بھی کسی سے پیچھے نہیں کہ 10-10 روپے میں بکنے والا ماسک 300 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا بھی خوف نہیں کہ یہ مرض ان کے گھر کے کسی فرد کو بھی لگ سکتا ہے۔ قرآن میں شاید سمم بکمم انہی لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انگلینڈ میں اس وقت صورتحال تشویشناک ہو گئی جب پتہ چلا کہ پرنس چارلس کو کورونا ہو گیا ہے، اور کچھ دنوں بعد ہی وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس کا شکار ہو گئے۔ 20 اپریل سن 2020 کا دن شاید تاریخ میں مدتوں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس دن تیل کے ایک بیرل کی عالمی منڈی میں قیمت $0.01 رہی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن تیل تقریباً مفت ہی ملتا رہا۔ معلوم تاریخ میں پہلے تو ایسا کوئی دن نہیں گزرا، اور شاید ہی آنے والے وقت میں ایسا کوئی دن گزرے۔ 20 اپریل سن 2020 کو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی زندگی کے حالات کو قلم بند کروں۔ پھر یہ خیال آیا کہ جن جن کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی ایک یا چند ایک کو کتابی شکل میں ڈھال لوں۔ میری افسانوں کی کتاب تو تقریباً تیار ہی تھی، بس اسے ترتیب دینا تھا۔ مگر اس بار دل کچھ نیا کرنے کو چاہ رہا تھا، کچھ ایسا لکھنے کو چاہ رہا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہ لکھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد فائنل بات آپ بیتی پر آ کر ٹھہری۔ آپ بیتی لکھنے سے پہلے میں نے چند اصول بنائے کہ ایک تو جھوٹ نہیں لکھنا، صرف سچ لکھنا ہے۔ دوسرے، کسی بندے کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں لکھنے جنہیں پڑھ کر یا اس کے چاہنے والوں کو تکلیف ہو، خواہ اس بندے نے میرے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کیا ہو۔ منفی کرداروں کو میں نے اپنی کتاب میں کوئی جگہ نہیں دینی۔ اپنے آپ کو ویسا ہی پیش کرنا ہے جیسا میں ہوں، خوبیوں اور خامیوں سمیت خود کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کرنا، کیونکہ جیسے مجھے مجھ سے محبت ہے، وہ میری اصل محبت سے بھی یقیناً محبت کرے گا۔ میں نے آپ بیتی لکھنے کا ارادہ تو کر لیا، مگر جب لکھنے بیٹھا تو پریشان ہو گیا کہ کیا لکھوں۔ میں نے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، اپنے حالات زندگی میں کیا لکھوں، کیسے لکھوں، اسی سوچ میں کئی راتیں جاگ کر گزار دیں۔ میں نے زندگی میں 20 موضوعات پر لکھنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی کی تفصیل کے بارے میں لکھوں گا، کیونکہ اس طرح کی کتاب تو بہت بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں، کوئی بادشاہ، کوئی سپہ سالار، کوئی کھلاڑی، کوئی ارب پتی، کوئی ایسا شخص جس نے وقت کا دھارا موڑ کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہو۔ مگر میں تو ایک عام آدمی تھا، بالکل عام سا۔ پھر میں نے سوچا، کیا ایک عام آدمی کو اپنی داستان لکھنے کا کوئی حق نہیں؟ گو کہ جنگ جیتنے کا تمغہ سپہ سالار کے سینے پر ہی سجتا ہے، مگر حقیقت میں وہ جنگ ایک آدمی ہی لڑتا اور جیتتا ہے۔ ایک عام آدمی جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے اور ہمیشہ استحصال کا شکار بھی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جو سب سے اہم بھی ہے، مگر ہمیشہ سب سے زیادہ نظر انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق بادشاہ، سپہ سالار، کھلاڑی اور ارب پتی کے مر جانے سے دنیا کے نظام پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر عام آدمی جیسے موچی، بڑھئی، نائی، مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ، ان کے مر جانے سے بہرحال فرق ضرور پڑتا ہے، اور اگر یہ سارے عام آدمی نہ رہیں
تو شاید دنیا کا نظام بھی نہ چل سکے۔ کئی راتوں کی سیاحی اپنی آنکھوں میں اتارنے کے بعد میرے دل و دماغ میں روشنی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات اور حادثات کو ان کی اصل شکل میں قلم بند کروں اور انہیں پسند یا ناپسند کرنے کا فیصلہ قارئین پر چھوڑ دوں۔ 25 اپریل سن 2020 کو لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا۔ رمضان تو ہر مسلمان کے لیے خوشی و انسبات کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ مگر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہ مہینہ واقعی رحمت خداوندی ثابت ہوا۔ رمضان کی صورت میں ہمارے ہاتھ ایک نئی مصروفیت آ گئی۔ ہم سب فیملی نے پروگرام بنایا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کی جائے اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر سو جائیں گے۔ اس طرح کا پروگرام بنانے کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو روزہ آسان اور مختصر ہو گیا، اور دوسرے رات کی عبادت میں لیلۃ القدر کا بھی انتظار ہونے لگا۔ گھر میں ہم سب باجماعت پر نماز پڑھتے۔ عبدالعدل اور عبدالمعید باری باری اذان دیتے اور میں امامت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ رمضان کے مہینے میں موسم اچھا خاصا گرم تھا اور روزہ بھی خاصا لمبا تھا۔ اس کے باوجود عبدالمعید نے سارے روزے رکھے اور عبدالعدل نے بھی کم عمر ہونے کے باوجود چند روزے رکھے۔ 24 مئی سن 2020 نہ صرف اس لحاظ سے ایک یادگار اور خوبصورت دن تھا کہ انگلینڈ میں تمام لوگ عید الفطر منا رہے تھے، بلکہ میری 50 سالہ زندگی میں یہ پہلی عید الفطر تھی جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن منا رہے تھے۔ ورنہ عام طور پر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر کچھ لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ جولائی سن 2020 میں لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کی گئی تو ہم نے میلان اٹلی کی سیر کا پروگرام بنا لیا، مگر اس سفر کے دوران طبیعت بجائے بحال ہونے کے زیادہ اداس ہو گئی۔ انگلینڈ کے برسٹل اور اٹلی کے مالپسنا ایئرپورٹ پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ ایئرپورٹ جہاں کبھی تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی، وہاں گنتی کے چند لوگ نظر آ رہے تھے۔ جہاز کے اندر بھی ہمارے علاوہ 20-22 افراد تھے۔ حسب معمول اٹلی میں میلان ایئرپورٹ پر ہمیں طارق شاہ نے ہی ریسیو کیا۔ طریقاتے پہنچ کر ہم ملک صاحب کی فیملی سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اٹلی آنے سے پہلے یہ پروگرام تھا کہ ہم خوب گھومیں گے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں پر بھی نہ جا سکے۔ جون میں ایک دکھ دینے والی خبر ملی جب پتہ چلا کہ میرے پیارے دوست سید آل عمران وفات پا گئے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ 30 سالہ پرانا تعلق تھا۔ بڑی حسین یادیں ان کے ساتھ جڑی تھیں۔ ویسے بھی ہر چیز بند تھی، اس وجہ سے ہمارا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرا۔ ہماری آمد کو غنیمت جان کر قمر بطول نے بزل کی شادی اور لائبہ کا نکاح ہماری موجودگی میں ہی کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یوں ہماری موجودگی میں 5 اگست کو بزل کی شادی ہوئی۔ بزل کی شادی مراکش کی ایک لڑکی بیتی سے ہوئی، جبکہ لائبہ کا نکاح اپنے تایا زاد کے ساتھ ہوا۔ ان بچوں کے نکاح میں شریک ہو کر مجھے دلی خوشی ہوئی اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے یادوں کے ستارے جگمگانے لگے، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا جب میں نے 2 سالہ لائبہ اور 5 سالہ بزل کو پہلی بار اٹلی میں دیکھا تھا۔ پھر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان بچوں کے اگلے کئی سال میرے ساتھ ہی گزرے۔ اکتوبر میں میرا پاکستان کا چکر لگا، جس کی تفصیل علیحدہ سے ایک مضمون میں ہے۔ بالآخر 7 دسمبر سن 2020 کو یہ اعلان کیا گیا کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ فائزر کمپنی نے بائیو این ٹیک نامی ویکسین بنائی اور انگلینڈ وہ پہلا ملک بن گیا جس نے ویکسین کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ پہلی ویکسین مارگریٹ کینسن نامی 91 سالہ ایک بوڑھی عورت کو لگائی گئی۔ اس ویکسین کے دوا انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ پہلا انجیکشن لگانے کے 21 دن بعد دوسرا انجیکشن لگے گا۔
شنید ہے کہ ابھی اور کمپنیاں ویکسین تیار کر رہی ہیں جو اگلے چند ماہ میں ہی مارکیٹ میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ 31 دسمبر سن 2020 کا سال اختتام بھی بڑا اداس کر دینے والا ہوا۔ چند دن قبل حکومت نے پھر لاک ڈاؤن لگا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ کورونا وائرس کی ایک نئی قسم آ گئی ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان حالات میں اگر خوراک کے لیے بلوے شروع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پہلی بار ایسا ہوا کہ پیرس، لندن، روم جیسے درجنوں شہروں میں نیو ایئر کا کوئی جشن نہ منایا گیا۔ یورپی لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ یہ لوگ نئے سال کی تیاری کا استقبال تقریباً کئی مہینوں پہلے شروع کر دیتے ہیں اور 31 دسمبر کی رات کو بہت زیادہ آتش بازی بھی ہوتی ہے۔ اس سال مبارکبادیں، پارٹیاں، خوشیاں، ہیپی نیو ایئر، موج مستی، ہلا گلا کچھ بھی نہ ہوا۔ 31 دسمبر کی شام میں نے 58 سیکنڈ کا ایک ویڈیو پیغام جو کہ نئے سال کی مبارکباد جیسا ہی تھا فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کیا، جو میری توقع سے کہیں زیادہ پسند کیا گیا۔ پارٹ 128 100 سال بعد۔ سن 2020 کے بارے میں لکھتے لکھتے اچانک میرے ذہن میں 100 سال پہلے کے حالات آ گئے کہ 1920 میں دنیا کیسی تھی۔ پھر ساتھ ہی یہ خیال بھی ذہن پر دستک دینے لگا کہ 2120 میں یعنی 100 سال بعد دنیا کیسی ہوگی۔ 1920 کی دنیا اگر سن 2020 کی دنیا سے مختلف ہے تو یقیناً 2120 کی دنیا بھی آج سے بالکل الگ طرح کی ہوگی۔ پچھلے 20 سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی ہے، اس حساب سے سن 2120 تو کجا، ہم اگلے 20 سالوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مادی ترقی کے اعتبار سے 100 سال بعد دنیا کہاں ہوگی۔ شاید اڑنے والی گاڑیاں، تیز ترین مسافر طیارے، جدید ترین طبی سہولیات، خاندانی نظام کا اختتام، کرنسی نوٹوں کے خاتمے کے علاوہ سب کچھ ایک موبائل کے اندر سما چکا ہوگا۔ یہ سب باتیں تو وہ ہیں جن کا احاطہ میری سوچ کر سکتی ہے، مگر 2120 میں بے شمار ایسی چیزیں بھی دنیا میں وجود رکھتی ہوں گی جن کا فی الحال کوئی تصور ہی محال ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کا استعمال بھی 2120 میں متروک ہو چکا ہوگا جو آج کل ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے۔ سن 1950 میں بی بی سی کے ایک سروے کیا تھا کہ نئی صدی یعنی سن 2000 دنیا کیسی ہوگی۔ سینکڑوں لوگوں نے بی بی سی کو خط لکھ کر 50 سال بعد کی دنیا کا نقشہ کھینچا تھا۔ میں 1950 میں بی بی سی کو لکھے گئے وہ خطوط پڑھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے 50 سال بعد کی دنیا کا جو نقشہ کھینچا تھا، سن 2000 میں یہ دنیا بالکل ویسی ہی تھی۔ بہرحال میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس دنیا میں ہم نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے آج اس دنیا میں موجود کوئی بھی شخص 2120 کی دنیا میں موجود نہ ہو۔ یقیناً اس وقت تک لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، شاید ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے، ہماری جائیدادیں کسی اور کی ملکیت ہوں گی، بڑے چاؤ اور محنت سے بنائے گئے ہمارے گھروں میں کوئی اور رہائش پذیر ہوگا۔ جس طرح ہم میں سے اکثر اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں جانتے، اسی طرح شاید ہمارے پوتوں کے پوتے بھی ہمارا نام سے واقف نہیں ہوں گے، اور ہم جو فراڈ، چکر، دھوکے اور رزق حرام سے مال اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ یقیناً اس وقت ہم پچھتا بھی رہے ہوں گے کہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم نے دن رات ایک کیے اور قرآن میں جو دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بیان کیا تھا اس پر کان نہیں دھرا۔ مگر اس وقت ہمارے عمل کا دفتر بند ہو چکا ہوگا اور ہمارا افسوس کرنا اور پچھتانا ہمارے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس وقت ہم کف افسوس ملتے ہوئے آہوزاری کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزاری ہوتی
اور عمل صالح کیے ہوتے، یقیناً اس وقت بھی کچھ لوگوں کی قبریں بقائے نور ہوں گی جو اطمینان اور سکون میں ہوں گے، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں ہی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہوگا اور ایسے اعمال کیے ہوں گے جو دنیا و آخرت میں ان کی بھلائی اور کامیابی کا سبب بنے ہوں گے۔ مگر اس وقت ہمارے عمل کا دفتر بند ہو چکا ہوگا اور ہمارا افسوس کرنا اور پچھتانا ہمارے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس وقت ہم کف افسوس ملتے ہوئے آہوزاری کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزاری ہوتی اور عمل صالح کیے ہوتے، یقیناً اس وقت بھی کچھ لوگوں کی قبریں بقائے نور ہوں گی جنہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں ہی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہوگا اور ایسے اعمال کیے ہوں گے جو دنیا و آخرت میں ان کی بھلائی اور کامیابی کا سبب بنے ہوں گے۔ پھر میں نے سوچا میرے رب نے اگر میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو مجھے ابھی سے اپنے ابدی گھر جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور کچھ ایسی کمائی بھی کرنی چاہیے جو اگلے 100 سال نہیں بلکہ آنے والے ہزاروں لاکھوں سال تک میرے کام آتی رہے۔ کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا عمل جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آنے والی لمبی زندگی مزے میں گزرے۔ پارٹ 129 تجربات زندگی کا نچوڑ۔ دین کے بارے میں میرا علم کافی کم ہے اور عمل تو بہت ہی کم ہے، پھر بھی میرے رب کا مجھ پہ خاص فضل رہا اور میری زندگی کتابوں اور انسانوں کی صورت میں بہت سے رہنما آئے جنہوں نے میری زندگی کو آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے زندگی کے معمولات میں کچھ چیزوں کو شامل کر رکھا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1، ہر روز دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ عربی کے ساتھ اردو ترجمہ بھی پڑھیں، مطلب الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بعد میں یہ بھی کہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پوری نماز 2 نفل بمعنی ترجمہ پڑھیں اور آرام سے پڑھیں، ہاں فرض نماز میں ایسا نہ کریں۔ قرآن کے 2 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نیت صرف ثواب کی نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنے کی بھی کریں۔ ہر ملنے والے انسان کو دعا دیں کیونکہ انسان کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ دعا ہے۔ نمبر 4، درود شریف کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعے کو درود شریف پڑھنے کے بے حساب فوائد ہیں۔ نمبر 5، آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے والدین ہیں، انہیں ہمیشہ راضی رکھیں۔ دنیا میں صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، ایک والدین کا چہرہ اور دوسرا خانہ کعبہ۔ نمبر 6، کبھی دوسروں کے جج بن کر انہیں جنتی اور دوزخی قرار نہ دیں، اپنی عاقبت کی فکر کریں اور لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں تو حکمت اور نرمی سے، کیونکہ علم و حکمت سے خالی دین صرف تعصب پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، دینا بھی سیکھیں، صرف لینا ہی نہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نمبر 8، خوش رہنا سیکھیں، یہ بھی ایک عادت کی طرح ہے جسے اپنانا پڑتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ کما کر بندہ خوش رہ سکتا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ نمبر 9، استغفار اور شکر کو روزانہ کا معمول بنا لیں، کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ نمبر 10، نماز اور قرآن کے علاوہ بھی کسی ذکر کا اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 11، نفلی عبادات بھی کریں، درود و وظائف وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر کریں، خواہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 12، خدمت خلق کریں، اس کے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ مثلاً محلے کے دکاندار کا رجسٹر چیک کر کے کسی غریب کا ادھار چکا دیں، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ دیں۔ نمبر 13،
جب بھی کاروبار کریں اللہ کو اپنا حصے دار بنائیں، خواہ 1% ہی صحیح، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 14، کسی بھی کام کے لیے مستقل مزاجی بنیادی شرط ہے۔ جب آپ مستقل مزاجی سے کوئی کام کرتے ہیں تو کائنات کی ساری قوتیں آپ کو منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 15، کامیابی 2 بنیادی شرائط ہیں: اللہ پر مکمل بھروسہ اور نیک نیتی۔ پارٹ 130، زندگی کا سفر جاری ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک موت نہیں آ جاتی، انسان کو بھرپور طریقے سے زندہ رہنا چاہیے اور زندگی کے اسٹیج پر اپنا کردار بہترین طریقے سے نبھانا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے، غرور و تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے سننے میں جو لفظ سب سے برا لگتا ہے وہ ہے سیلف میڈ، مطلب آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور ذہانت سے حاصل کیا۔ میرے خیال میں یہ لفظ سیلف میڈ بول کر ہم اس شخص کی توہین کرتے ہیں جس نے ہمیں کامیاب بنانے میں کسی قسم کا بھی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار اور وہ جنہوں نے ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کی، ہم ان سب کے وجود کی نفی کرتے ہیں، بلکہ یہ لفظ بول کر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی بھی نفی کرتے ہیں، جس کے فضل سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ ہم سے بہت کمتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میری نظر میں ہمیشہ سپنوں سے زیادہ اپنوں کی اہمیت رہی ہے، اور اصل کامیابی بھی وہی ہے جس میں آپ سارے رشتوں سمیت کامیاب ہوں۔ ویسے بھی زندگی سیکھنے کا نام ہے، کیا اور کس طرح سیکھنا ہے یہ آپ پر منحصر ہے۔ ایک بچہ سال بھر میں بولنا سیکھ لیتا ہے، مگر کون سا لفظ کب اور کہاں بولنا ہے یا بولنا ہی نہیں ہے، چپ رہنا ہے، یہ سیکھنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ جان مال اولاد، روپیہ پیسہ، مکان، کارخانے، ان سب میں انسان کا کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ انسان کا اپنا ہے تو وہ صرف اور صرف کردار اور عمل ہے۔ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو۔ کلمے کے 2 حصے ہیں، دونوں میں 12 حروف ہیں بغیر نقطے کے۔ پہلا حصہ ہمیں مقصد زندگی سکھاتا ہے اور دوسرا حصہ طرز زندگی۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتے رہو۔ میں نے اسی بات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں ایک پڑھا لکھا اور مہذب انسان ہوں، اور پڑھ لکھ کر بھی آپ مہذب نہ بن سکیں تو مطلب آپ نے پڑھ لکھ کر ضائع کر دیا۔ میں فیس بک پر تھوڑا بہت ایکٹیو ہوں، مگر کسی سے الجھتا نہیں، نہ ہی تضحیق کرتا ہوں۔ اگر کوئی بات یا پوسٹ پسند نہ آئے تو اخراج کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرتا ہوں۔ عملی زندگی میں بھی میرا طریقہ کار یہی ہے۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت کبھی بھی تلخ جملے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ مقصد دروازہ کھولنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی کے کہنے پر کوئی بندہ تبدیل نہیں ہوتا۔ حالات و واقعات کا تسلسل اور زندگی کے تجربات ہی انسان میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ زندگی اتنی طویل نہیں کہ ہم اسے لڑائی جھگڑوں، نفرت، حسد اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں ضائع کر دیں۔ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، اور اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے زندگی سے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ من و عن بغیر کسی قطع و برید کے، سجائے سنوارے بغیر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری داستان حیات کیسی لگی اور آپ نے امتیاز نامہ سے کیا سیکھا۔ اگر آپ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں جس پر عمل کر کے میں اپنی زندگی مزید بہتر بنا سکتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ایک اور بات کہ اگر کسی اہم شخص یا واقعے کا ذکر کتاب میں موجود نہ ہو تو یقین رکھیں کہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، بلکہ سہواً ایسا ہوا ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں فوراً مجھے مطلع کریں تاکہ وہ اہم معلومات امتیاز نامہ کے اگلے ایڈیشن کا حصہ بن سکیں۔ چند دن قبل مجھے پتہ چلا ہے کہ فیصل آباد کی رفا یونیورسٹی سے ایک اسکالر طالبہ امتیاز کلیانوی کا ادبی سفر کے عنوان سے ایم فل کے لیے مقالہ لکھ رہی ہے۔ میری زندگی کا سفر ابھی جاری ہے اور جب تک میرا رب چاہے گا یہ سفر جاری رہے گا۔ بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جب میرا سفر مکمل ہو وہ مجھے اپنے پاس بلائے تو میں ایمان اور یقین کی اعلیٰ ترین حالت میں ہوں۔ تادم تحریر میں انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کاروبار اور بہت زیادہ عزت و محبت عطا کر رکھی ہے۔ دعا ہے کہ یہ اس کا فضل اور کرم ہمیشہ جاری و ساری رہے، آمین۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔